अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको नए एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम को हम सब के दिलों के लिए खोल दे और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उस पर अमल भी करें। हमारा जो सबक था वो अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम तेज़ी के साथ रिवीजन कर लेते हैं ताकि नई चीज़ पढ़ते वक्त हमारे जहनों में वो चीज़ें पुरानी चीज़ें भी ताज़ा रहें। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप कुरान मजीद खोलेंगे तो आपको आयतों के दरमियान तीन अल्फाज मिलेंगे। चौथा लफ्ज़ कोई नहीं होगा, तीन ही अल्फाज होंगे, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज़ को, सिफत को, आइडिया को और काम करने की नौइयत को। फ़ेल कहते हैं ऐसे लफ्ज़ों को जिनके अंदर टेंस छुपे हुए होते हैं, यानी माजी, हाल या मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ होता है लफ्ज़ों का, तो हम कहेंगे ये फ़ेल हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस उनके अंदर मौजूद होते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो अल्फाज होते हैं जो अपने आप में अधूरे होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं, जैसे में, से, को वगैरह वगैरह। इनको जब आप दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलाकर बोलेंगे तो सामने वाले के साथ कुछ ना कुछ बात पल्ले पड़ेगी, तो इनको हर्फ कहते हैं। इंग्लिश में इनको इस्म को आप कहते हैं नाउन, फ़ेल को आप कहते हैं वर्ब और हर्फ को कहते हैं प्रीपोजिशन। हमने फिर ये पढ़ा कि इस्म की दो शॉर्टकट तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, या तो शुरू में अल आएगा, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, या आखिर में उसके तनवीन होगी, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। इस तरीके से आप आखिर में उसके तनवीन देखेंगे। और हमने ये भी कहा था कि तनवीन और अल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर शुरू में अल आ गया किसी वर्ड के, किसी इस्म के, तो आखिर में तनवीन नहीं होगी, और किसी के आखिर में तनवीन है तो शुरू में अल नहीं होगा। किसी इस्म के आखिर में दो ज़बर होंगे तो लाजमी है कि उसके साथ अलिफ ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप दो ज़बर में से एक ज़बर हटाएंगे तो साथ में अलिफ भी हटेगा, यानी अब फिर उसके बाद एक ज़बर के साथ अलिफ नहीं रहेगा। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया कि इस्म की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं एराब, अदद, जिन्स और क़िस्म। एराब को आप इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस और उर्दू में कहते हैं हालत। अदद को आप कहते हैं इंग्लिश में नंबर और उर्दू में भी अदद। और जिन्स को आप कहते हैं इंग्लिश में जेंडर, और आप अगर उर्दू में कहना चाहें तो नर या मादा या मुज़क्कर या मुअन्नस, आप जैसे उसको वैसे तो जिन्स इस्तेमाल होता है उर्दू में भी। और क़िस्म को आप इंग्लिश में कहते हैं टाइप, और इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एराब पढ़ना शुरू किया था और ये पढ़ा था कि एराबी हालत जो होती है, किसी भी इस्म की हालत जो होती है वो तीन तरीके से होती है, तीन तरीके की होती है, यानी रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा की पहचान क्या है? रफ़ा की पहचान है कि किसी इस्म के आखिर में एक पेश या दो पेश होंगे तो उसको हम रफ़ा कहेंगे, और जुमले में वो हमेशा काम को करने वाला होगा या सब्जेक्ट होगा या डूअर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा नसब। नसब की पहचान यह है कि किसी इस्म के आखिर में एक ज़बर होगा या दो ज़बर होंगे, और ये यानी डिटेल होगी जिस पे काम हो रहा है, ये डिटेल कहलाएगा, या आप इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी जर। जर किसी इस्म के आखिर में एक ज़ेर या दो ज़ेर होंगी तो आप उसको जर कहेंगे। इसका भी इंशाल्लाह हमने शुरू किया था पढ़ना पिछले एपिसोड में, तो आज इसको हम मुकम्मल करेंगे। रफ़ा, नसब और जर में बेसिकली जुमले में ये हमारी मदद करते हैं, जुमले की ग्रामर से लेकर तर्जुमानी से लेकर हर चीज़ में। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको शुरू में ही पहचान जाएं कि रफ़ा, नसब और जर का क्या रोल है। तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ जुमले लिखकर दिखाए थे, उन्हीं जुमले पर हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि आप रफ़ा नसब को कैसे पहचानेंगे। आपके स्क्रीन पर है जैद ने हामिद की मदद की, तो नसरा आपने देखा मदद की, जैद ने, और किसकी मदद की? हामिद की, क्योंकि ये नसब में है।
تو اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ زید کو کیونکہ کام کو کرنے والا ہے اس لیے وہ رفع میں ہے اور حامد جو ہے نصب میں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ زید رفع میں ہے تو حامد نصب میں ہے، تو زید نے حامد کی مدد کی۔ تو یہ 6 مختلف طریقے سے ہم نے جملے پڑھے تھے کہ آپ ایک ہی بات کو عربی میں 6 مختلف طریقے سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 کے 6 طریقے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے گئے تھے کہ پہلے جملے میں آپ نے دیکھا کہ نصرہ زید حامدن، زید نے مدد کی حامد کی۔ دوسرے جملے میں آپ نے دیکھا پھر لکھا تھا نصرہ حامدن زید نے مدد کی حامد کی، کیونکہ یہاں پر زید پھر رفع میں ہے۔ تیسرے جملے میں پھر زید رفع میں ہے لیکن اس کی جگہ بدل گئی ہے۔ چوتھے جملے میں پھر زید رفع میں ہے، پھر اس کی جگہ بدل دی گئی ہے۔ اور پانچویں جملے میں زید کی جگہ پھر بدل دی گئی ہے زید، لیکن ہے رفع میں۔ آپ ابھی بھی ترجمانی وہی کریں گے کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ اور چھٹے جملے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید کی جگہ بدل دی گئی ہے اور وہ بیچ میں آ گیا ہے اب، اور لیکن ترجمانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ابھی بھی ترجمانی وہی ہوگی کہ زید نے حامد کی مدد کی۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی 3 مختلف آیات آپ کے سامنے لکھی تھیں۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، آپ نے بتایا اس میں کہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کا نام رفع میں ہے۔ پھر دوسری آیت ہم نے لکھی تھی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء، اسکالرس یعنی علم والے۔ تو یہاں پر علماء جو ہے رفع میں ہے اور اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈرنے والوں کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے تیسری آیت میں دیکھا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے؟ اس کے رب نے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ربو جو ہے بیسیکلی وہ رفع میں ہے، تو آزمائش میں ڈالا رب نے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم کا نام جو ہے وہ نسب میں ہے۔ تو یہ آپ نے رفع اور نسب کے بارے میں پڑھا تھا۔ جر کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ جر جو ہے کسی اسم کے آخر میں 2 زیر یا 1 زیر آئے گا تو وہ جر کی پہچان ہے۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسم اگر جر میں آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے من آ جائے یا الہ آ جائے یا فی آ جائے، تو یہ حرف کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں۔ جیسے آپ کی اسکرین پر جملہ لکھا ہوا ہے کہ خرجا زید نکلا من المسجدی، مسجد سے، تو من نے کیا کیا؟ بیسیکلی مسجدی کر دیا۔ دال کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں زیر لگا ہوا ہے یعنی کسرہ ہے، پیش نہیں ہے، یہاں پر زبر نہیں ہے، زیر ہے۔ کیوں ہے زیر؟ کیونکہ من کی وجہ سے دال کے نیچے کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ کسرہ یا زیر ایک ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دخلت فاطمہ، فاطمہ داخل ہوئی، فی البیتی گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فی نے کیا کیا؟ بیتو نہیں کرا، بیتا نہیں کرا، بلکہ بیتی کر دیا، تا کے نیچے زیر لگا دی، تو فاطمہ داخل ہوئی گھر میں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور حالت دیکھی تھی حالت جر میں آنے کی، جب 2 اسم آئیں گے اس طرح کہ ان کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے، تو کا کے کی سے پہلے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ تو یہاں پر کا آیا ہے بیچ میں 2 اسم کے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی کا سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، تو اس لیے جب ہم لکھیں گے اس کو تو رسول اللہ ہی لکھیں گے، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طریقے سے آپ اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر بھی لکھیں گے۔ تو جب ہم لکھیں گے اللہ کی کتاب تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ایک بار ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے اور اپنے آنسرز چیک بھی کر لیں آپ لوگ کہ آپ نے صحیح لکھا ہے۔ تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو کتاب اللہ ہی کر دیں گے، اللہ کی کتاب۔ اسی طرح سے جب آپ اللہ کا گھر کا ذکر کریں گے تو ہوگا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا۔ اسی طریقے سے جب آپ رسول کی مسجد کا کو لکھیں گے تو رسول المسجدی کر دیں اس کو، رسول المسجدی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا رسول کی مسجد، تو یہ مسجدو نہیں ہوگا، مسجدہ نہیں ہوگا، بلکہ مسجدی ہوگا، دال کے نیچے زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے کہ کا کے کی کا استعمال ہوتا ہے 2 اسم کے بیچ میں، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چیپٹر ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو سرسری طور پر
دو وجہیں بتا دی ہیں کہ یہ حالت جر میں کیوں آ رہے ہیں، اور یہ دونوں ہی چیپٹر جو ہیں حالت جر کے، بیسیکلی دونوں ہی ٹاپک جو ہیں وہ بڑے بڑے چیپٹرز ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ان دونوں کو پڑھیں گے، تو وہاں پر اور آپ کے یعنی یہ بات بالکل کنفرم ہو جائے گی، یعنی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور بات کلیئر ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ سرسری طور پر اس کو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، اس کو ویسے ہی یاد رکھیے، اپنے ذہن میں یاد کر لیے کہ حالت جر میں آنے کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ حروف ہیں جیسے فی ہے، الہ ہے یا من ہے، یہ حرف جو ہیں، یہ حروف جو ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. اور دوسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جب دو اسم آتے ہیں اور ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوتا ہے، تو کا، کے، کی سے پہلے والے اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. تو یہاں تک آپ کا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کیا آپ اس کی صحیح سے ترجمانی کر پا رہے ہیں یا ابھی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے. اور ہم جب اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. چلیے، سب سے پہلے نصرہ، اگر ہم کہتے ہیں نصرہ ولد زید اخا محمود فی المسجدی. اب میں نے یہ لمبا چوڑا سینٹنس تو لکھ دیا، لیکن میں کوشش یہ کروں کہ پہلے جملے کو سمپل سا کر دوں میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فعل ہے، ایک پاسٹ ٹینس ہے، مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ولد کہتے ہیں لڑکے کو، اور زیدن حالت جر میں ہے. تو حالت جر میں کیوں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسم آ رہا ہے وہ رفع میں کیوں نہیں آیا، نصب میں کیوں نہیں آیا، جر میں کیوں آ رہا ہے؟ تو جر کی میں نے آپ کو دو وجہیں بتائی ہیں. ان دو وجہوں میں سے کون سی وجہ یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے؟ کیا زیدین سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہے؟ فی، من یا الہ کوئی حرف نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ جب دو اسم آئیں گے تو ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوگا. تو اب ہم اس کی جب ترجمانی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زید کے لڑکے نے مدد کی، ہے نا. تو اس کی ترجمانی کیا ہوگی؟ زید کے لڑکے نے، زید کے لڑکے نے مدد کی، یہ اس کی ترجمانی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زید کو ہم نے پہلے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ زید کے لڑکے کے، تو کا، کے، کی کا استعمال جب ہوگا تو اس سے پہلے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو ہم نے کہا زید کا لڑکا، تو یہ اسی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، زیدن. تو زید کے لڑکے نے مدد کی. اچھا، ہم یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکے نے مدد کی؟ کیونکہ لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ایک پیش کے ساتھ یہ رفع میں ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے زید کے لڑکے نے مدد کی. اب ہم اس سے آگے اگر لکھتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے جملہ لکھا تھا کہ اخا کہتے ہیں بھائی کو. اب یہ نسب میں ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نسب میں خا کے اوپر زبر ہے. تو نصرہ ولد زیدن اخا محمود. اب آپ دیکھیے کہ محمود کا نام پھر جر میں آیا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ محمود کے بھائی کی، ہے نا، مدد کی محمود کے بھائی کی. بھائی کی مدد کی، یہ دیکھیے نسب میں ہے، ولدو رفع میں ہے اور اخا نسب میں ہے. تو ہم کہیں گے محمود کے بھائی کی مدد کی. تو زید کے لڑکے نے مدد کی کس کی؟ اب یہاں پہ ہم جملے کو محمود کے بھائی کی. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ زید کے لڑکے نے مدد کری ہے محمود کے بھائی کی؟ کیونکہ ولدو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کام کو کرنے والا ہے. اور اخا کو ہم دیکھ رہے ہیں نسب میں ہے، تو نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ اس کی یہ مدد اس نے حاصل کی ہے نا. تو زید کے لڑکے نے مدد کی محمود کے بھائی کی. اب ہم جملے کو اور کمپلیٹ کرتے ہیں. فل مسجدی. اب فی نے کیا کیا؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آیا. تو کہاں پہ مدد کی؟ مسجد میں، ہے نا. تو یہی تو ترجمانی ہوگی اس کی، مسجد میں. فی کے معنی ہوتے ہیں میں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے یہاں پہ آپ کے لیے معنی لکھ بھی دیتا ہوں میں. من کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور فی کے معنی سب سے پہلے ہوتے ہیں میں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد الا کے معنی ہوتے ہیں طرف اور من کے معنی ہوتے ہیں سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تینوں ورڈز یاد کرنا ہے اس کی ترجمانی. فی مطلب میں، الا مطلب طرف اور من مطلب سے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر جملے میں کہ زید کے لڑکے نے مدد کی، اور کس کی مدد کی؟ زید کے لڑکے نے مدد کی اخا محمود، محمود کے بھائی کی، فی المسجدی مسجد میں. ٹھیک ہے. تو کلیئر ہے الحمدللہ آپ سب لوگوں کو. تو یہاں پر ایک دو جملے میں اور آپ کو دیتا ہوں. آپ کوشش کریے کہ اس کو گھر پہ سالو کریں. آپ کے پاس جملہ ہے نصرہ، آپ کے پاس جملہ ہے نصرہ حامد، نصرہ حامد فاطمہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس پہلا جملہ ہے. اس کی ترجمانی آپ خود سے کریے گا. نصرہ حامد فاطمہ. اگلا جملہ ہے آپ کے پاس نصرت خدیجۃ، نصرت خدیجۃ عائشۃ فی البیت. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے نصرہ المسلم زیدن، کس نے کس کی مدد کی، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نصرت فاطمۃ، نصرت فاطمۃ حامدن. ٹھیک ہے. آپ کو اس کی ترجمانی کرنا ہے. نصرت کے معنی بھی مدد کرنے کے ہوتے ہیں. اگر ہم لکھتے ہیں نصرہ یا نصرہ ولدو، یا اگر ہم اس کو لکھیں ولدو کی جگہ رفع میں اخو، نصرہ اخو حامدن ولدہ زیدن فی البیتی کر دیں اس کو بھی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس چند ایک جملہ ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے آپ پہچانیں گے جملے میں کام کو کرنے والا کون ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے پہچانیں گے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ رفع نصب جر آپ کو کلیئر ہے الحمدللہ. میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ جب ہم ایک آدمی کا ذکر کریں گے، مثال طور پہ رفع، یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے جو میں لکھ رہا ہوں، نصب اور جر، یہ تین کنڈیشنز ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے واحد یعنی ایک آدمی کی. تو جب ہم رفع میں ایک آدمی کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمن. تو مسلمن کے معنی ہوں گے ایک مسلمان رفع میں. اور اگر ہم کہیں گے مسلمن، ایک مسلمان نصب میں. اور اگر ہم کہیں گے مسلمن تو ایک مسلمان حالت جر میں. ٹھیک ہے. تو اس کی ترجمانی آپ اس طریقے سے کریں گے. یا بہتر ہے آپ اسی ورڈ کو یاد کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اور تیزی کے ساتھ ورڈز بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہے. اور یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، اور یہ جر میں ہے. تو اگر ہم جیسے اوپر جیسے بھی ہمارے پاس جملے ہیں وہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے بیسیکلی ایک آدمی کی، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مذکر. ایک مرد کو کیا کہیں گے آپ؟ مذکر. تو یہ بات ہو رہی ہے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں میسکولن. ٹھیک ہے. میسکولن، اس کو آپ انگلش میں کہیں گے میسکولن. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے وہ ورڈ. اگر ایک دوسرا چارٹ بنا دیتا ہوں میں آپ کے لیے. تو یہاں پر اب ہم اس کو مٹانے کے بعد مؤنث لکھ دیتے ہیں.
مؤنث، ٹھیک ہے، اور مؤنث کو آپ بیسیکلی کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فیمنن، ٹھیک ہے، فیمنن کہتے ہیں۔ اب کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر، مسلمون کی جگہ آپ کو کیا کر دینا ہے؟ مسلمتن، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مسلمتن اور یہ ہو جائے گا مسلمتن، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمہ رفع میں، ایک مسلمہ نصب میں، اور ایک مسلمہ جر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ فیمنن کا چارٹ ہو گیا، ایک کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ رفع میں، نصب میں اور جر میں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر کسی مرد کا ذکر کریں گے تو ایک مسلمان مرد مسلمن، ایک مسلمان مرد نصب میں مسلمن، ایک مسلمان مرد حالت جر میں مسلمین۔ تو اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔